अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। केस टेकिंग के सिलसिले में मेरा ये तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर की क्लिनिक पर कुर्सी किस अंदाज में होनी चाहिए, डॉक्टर को अपना ज़हन खाली रखना चाहिए, मरीज़ को बोलने का मौका देना चाहिए, और मैंने आपको बताया था कि मरीज़ जो कुछ बताए उसके ज़रूरी पॉइंट्स जो है वो रिटर्न फॉर्म में ले आए। जब मरीज़ आगे चलते हैं, अब जब मरीज़ अपनी बात ख़त्म कर चुके तो डॉक्टर को चाहिए कि कुछ वक्फ़ा देकर मरीज़ से पूछे कि जनाब कुछ बताने से रह तो नहीं गया, कोई ऐसी बात जिसे आप बहुत आम समझते हों, अगर वो रह गई हो तो वो भी मुझे बता दीजिए। हो सकता है वही बात आपके लिए दवा का इंतखाब करने में आसानी पैदा कर दे। उसके बाद अगर मरीज़ आपको कुछ बताता है तो ठीक है, वरना फिर ये है कि आपने लिखना बंद कर देना है और जो कुछ मरीज़ ने आपको बताया है उसे पढ़ कर आपने सुनाना है और उससे तायद करवानी है कि जो कुछ मैंने लिखा है ये वही सब कुछ है जो आपने मुझे बताया। कोई बात रह तो नहीं गई बताने वाली, कुछ ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ कहा हो, मैंने कुछ समझा हो और मैंने गलत लिख लिया हो। जब मरीज़ इन तमाम चीज़ों पर इकरार कर ले कि जी जो आपने लिखा है वो मैंने ही आपको बताया और इसके अलावा मेरा कोई मसला नहीं है, तो फिर अब डॉक्टर ने उससे सवाल करने हैं। देखिए, मरीज़ ने आपको जो कुछ बताया वो उसने अपनी अलामात की एक पिक्चर आपको बता दी कि ये अलामात से एक तस्वीर उसकी बनी जो उसमें मर्ज़ पाया जा रहा है। अब आपने उस तस्वीर को अपनी ड्रग पिक्चर के साथ मैच करना है कि हमारी कौन सी अद्वियात हैं जिनमें ये इलामात पाई जाती हैं। खैर, ये तो बिल्कुल एंड के ऊपर हम करते हैं, ड्रग पिक्चर को हम डिज़ीज़ पिक्चर के साथ जो है, इलामात के साथ जो है हम मैच करते हैं कि हमारी कौन सी दवाई जो है वो इस्तेमाल होगी। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूँ कि केस टेकिंग करने के बाद मरीज़ का इलाज करते हुए बराए मेहरबानी मरीज़ को फजूल टेस्ट लिख कर ना दें। सिर्फ इसलिए टेस्ट ना लिखें कि आपकी धाक बैठ सके कि पेशेंट जाके 4 बंदों में कहे कि जी मैंने फ़लाँ डॉक्टर से अपना इलाज शुरू करवाया है, 10 किस्म के उसने मुझे टेस्ट लिख के दिए हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है। जब तक वो टेस्ट नहीं आएंगे मुझे समझ नहीं आएगी या डॉक्टर को समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ क्या मसला चल रहा है। नो डाउट आज के दौर में टेस्ट कराना स्टेटस सिंबल बन चुका है। मैं आपको अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस के हवाले से एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मेरे पास ऐसी बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ मैंने मरीज़ को कहा कि आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इंशाल्लाह कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। लेकिन मरीज़ को मेरी बात पसंद नहीं आई, उन्होंने ख़ुद से वो टेस्ट करवाए। जब तक वो 2,5-3 हज़ार ख़र्च नहीं लेते टेस्ट करवाने पर, आजकल तो बहुत महंगे हो गए हैं, तब तक उनकी तसल्ली नहीं होती और फिर ख़ुद ही मुझे आकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट करवाने की, लेकिन फिर भी हमने अपनी तसल्ली के लिए करवा लिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई मसला नहीं है, हमें सारी रिपोर्ट्स हमारी क्लियर आई है। जब आप समझते हैं कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो पेशेंट के टेस्ट ना करवाइए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि पेशेंट इस तरह का है कि जो टेस्ट के बगैर नहीं रह सकता, जिसको लाजमी टेस्ट चाहिए, तो फिर ठीक है, उसको 1-2 टेस्ट लिख दीजिए, ब्लड का टेस्ट लिख दीजिए, यूरिन का टेस्ट लिख दीजिए, उसकी भी तसल्ली हो जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा। यहाँ पर बाज़ औक़ात प्रेशर, मैं आपको मिसाल देने लगी हूँ, अपने क्लिनिक एक्सपीरियंस की मिसाल देने लगी हूँ, रिसेंट मिसाल है ये। जब मरीज़ अपना जहन बना लेता ना तो फिर वो डॉक्टर की बात नहीं सुनता। मेरे पास एक बच्ची इलाज के लिए आ रही थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था। आजकल मौसम तब्दील हो रहा है तो हमारे पास ज़्यादा केसेस जो हैं वो शदीद बुखार के ही आ रहे हैं। कुछ डेंगू का भी मौसम है, हड्डियों में दर्द भी आ रही है, कमर में भी दर्द आ रही है, बुखार भी तेज़ आ रहा है। तो बच्ची जो थी उसको बुखार बहुत तेज़ हो रहा था। उन्होंने हॉस्पिटल भी दिखाया, हॉस्पिटल वालों ने ड्रिप लगा दी। 3-4 दिन वो मेरे पास भी आई। अब बच्ची डेली बेसिस के ऊपर मेरे पास आ रही थी और मैं बच्ची की हालत भी देख रही थी, उसका बुखार भी देख रही थी, उसको उल्टियाँ भी आ रही थी, उसको डायरिया भी हो जाता था दरमियान में, यानी कभी उसको दिन में 3-4 मोशन आ जाते, कभी 2-3 उल्टियाँ आ जाती। अब उस फैमिली के जहन में ये बात बैठ गई कि बच्ची को हमने ड्रिप लगवानी है। फ़ोन के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर रूबरू एक ही बात मुझसे करते थे कि हम अपनी बच्ची को ड्रिप लगवा लें, हम बच्ची को ड्रिप लगवा लें। और मैं उन्हें यही कहती थी कि आपकी बच्ची को ड्रिप की ज़रूरत नहीं,
بچی چل کے آ رہی ہے میرے پاس, بچی کو ڈی ہائیڈریشن والی کنڈیشن نہیں ہے, وہ کھا بھی رہی ہے, سارا کچھ کر رہی ہے, وہ بازار کی چٹپٹی چیزیں کھانے کو مانگ رہی ہے, تو اس کو ڈرپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوئی تھی, لہذا میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے بچی کو ڈرپ لگوا لی اور مجھے بتایا کہ بچی کی طبیعت بڑی خراب تھی تو ہم نے اسے ڈرپ لگا لی. اب یہاں وہ بچی کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے ہی ذہن بنا چکے ہوئے تھے کہ ہم نے ڈرپ لازمی لگوانی ہے, اور جب تک انہوں نے ڈرپ نہیں لگوائی ان کی مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. تو اگر اس طرح کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سائیکولوجیکلی پریشان کرنے والے ہیں, تنگ کرنے والے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ انہیں ٹیسٹ لکھ کے دیے جائیں, ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں, تو آپ ان کو ٹیسٹ لکھ کر دے دیجئے, ادروائز انہیں ٹیسٹ نہ کروائیے. یہ بھی میں آپ کو اپنے کلینکل ایکسپیرینس کی بات بتا رہی ہوں کہ ہماری خواتین, میں خواتین کی ہی بات کروں گی, جب تک اپنی فیملی کو یہ نہیں بتا لیتی کہ میں نے 8-10 ٹیسٹ کروائے ہیں اور زبردستی کسی بڑے مرض کو نہیں نکلوا لیتی, ان کی مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. شاید یہ ہمدردی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے, فیملی میں امپورٹنس لینے کا کوئی طریقہ ہے, یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا طریقہ ہے, تو یہ نفسیاتی طور پر ان کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بتانا چاہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے اتنے ٹیسٹ لکھ کے دیے اور شاید اندر سے کچھ نکل آئے تو اپنی بات میں مزید شدت پیدا کر سکے. تو آپ اگر ایک اچھے ڈاکٹر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ کو کسی قسم کی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو پیشنٹ کو لمبے چوڑے ٹیسٹ لکھ کے نہ دیجیے, سمپلی اپنی دوائی استعمال کروائیے اور ان کا علاج کیجیے. دوسری احتیاط جو ڈاکٹر کو لازمی طور پر کرنی ہے کہ پیشنٹ سے اس نے جو سوال کرنے ہیں, اب دیکھیے پیشنٹ جو آپ کو بتا چکا وہ سلسلہ ختم ہو گیا, اب ڈاکٹر کی باری ہے کہ اس نے پیشنٹ سے کیس کس طرح لینا ہے. مریض نے آپ کو اپنی علامات بتا دیں, آپ نے لکھ لی, اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے مریض سے کس طرح باتیں بلوانی ہیں. تو یاد رکھیے کبھی بھی مریض سے اس انداز میں سوال نہ کیجئے کہ وہ ہاں یا نہ میں آپ کو جواب دے. جب وہ ہاں یا نہ میں جواب دے گا تو اس سے اس کی علامات کھل کر آپ کے سامنے نہیں آئیں گی, اور آپ کے لیے دوا کا انتخاب جو ہے وہ مشکل بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے نقص وامقہ کو اپنے ذہن میں رکھ لی, اب آپ مریض سے سوال کیا کر رہے ہیں, آپ زیادہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں, پیشنٹ کہے گا ہاں جی. اچھا آپ کو بازاری کھانے بہت اچھے لگتے ہیں, وہ کہے گا ہاں جی اچھے لگتے ہیں. اچھا آپ کو رات کو نیند نہیں آتی, وہ کہے گا ہاں جی. آپ کو پہانا کرنے کے بعد تسلی ہو جاتی ہے, وہ کہے گا نہیں. یعنی آپ دوا کی علامات بول رہے ہیں اور پیشنٹ جو ہے ہاں یا نہ میں آپ کو جواب دے رہا ہے. کبھی بھی اس انداز میں پیشنٹ سے سوال نہ کیجئے جس کا جواب ہاں یا نہ میں نکلتا ہو. جب آپ مریض کے ساتھ تھوڑا وقت گزار چکے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ مریض جو ہے آپ کے ساتھ تھوڑا فرینک ہو گیا, تو اب اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کیجئے. اپنی باتوں سے اس کو احساس دلائیے کہ آپ اس کے اچھے رازدار ہیں. وہ جو باتیں آپ کو بتائے گا آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. انہیں بتائیے کہ ہمارا اوتھ ہے کہ ہم اپنے پیشنٹ کی باتوں کو راز رکھیں گے, ہم اس کی باتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. یہ چیز جو اعتبار جیاں اس کا اعتماد ہے, یہ جنسی امراض میں حاصل کرنا بہت ضروری ہے. میں نے پہلے بھی اپنے لیکچر میں, دوسرے یا تیسرے لیکچر میں آپ کو یہ بات کہی تھی کہ پیشنٹ جو ہے پہلی ملاقات میں آ کر آپ کو اپنے بارے میں, اپنی عادات کے بارے میں, اپنے مزاج کے بارے میں, اپنی طبیعت کے بارے میں نہیں بتائے گا. کیا وہ آتے ہی آپ کو کہے گا ڈاکٹر صاحب میں بڑا جگرالو ہوں, مجھ سے بچ کے رہنا؟ وہ تو اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرنے کی کوشش کرے گا نا. وہ آ کے آپ کو یہ تو نہیں کہے گا مجھے بڑا سارا اٹھتا ہے کہ میری جب بھابھی جو ہے بازار جاتی ہے, شاپنگ کر کے آتی ہے اور اتنے پیسے خرچ کر کے آتی ہے, میرا میاں جو ہے اپنی بہنوں کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے, مجھے دیتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے. یا وہ اس طرح کی باتیں جس سے اس کا انر آپ کے سامنے آ رہا ہے, وہ پہلی ملاقات میں تو آپ کو نہیں بتائے گی. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اچھی سیٹنگ کر لی, آپ نے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیا اپنے مائنڈ کا, تو پھر آپ اس سے اس کے مزاج کے حوالے سے, اس کی طبیعت کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو غصہ زیادہ تو نہیں آتا, آپ کو اپنے غصے کو دبا لیتی ہیں یا اپنے غصے کو آپ جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیتی ہیں. آپ حساس طبیعت کے حوالے سے آپ نے اس کا جاننا ہے کہ اس کی طبیعت زیادہ حساس تو نہیں ہے, اس کے اندر احساس کمتری تو نہیں پایا جا رہا, اس کے اندر احساس برتری تو نہیں پایا جا رہا, وہ لوگوں کے حوالے سے کیا سوچتی ہے, اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے, مزاج کیسا ہے, نرم مزاج کی ہے, رو دیتی ہے بات کرتے ہوئے, یا وہ سخت مزاج کی ہے. جیسے
پلسا کا جو مریض ہے نا ہمارا، مریضہ جو ہے ہماری، یا مریض جو ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت، بات کرتے کرتے رو پڑتے ہیں، یعنی وہ روئے بغیر اپنی بات کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اللہ پاک انہیں زندگی دے، ان کے بحالے سے ان کے بہن بھائی یا ہماری فیملی میں یہ مشہور ہے کہ ان کے آنکھوں کے نلکے ہر وقت کھلے ہی رہتے ہیں، ان کی ٹوٹیاں آنکھوں کی جو ہیں وہ ڈھیلی ہیں، بات بعد میں ہوتی ہے، رونا وہ پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ پلسا کے مریض ہوتے ہیں جو بات بات پہ روتے ہیں۔ تو جب آپ پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ اس کی طبیعت کے حوالے سے جانتے ہیں کہ حساس طبیعت کا ہے یا وہ سخت طبیعت کا ہے، اس کے اوپر موسمی حالات اثر نہیں کرتے، بیرونی اثرات اثر نہیں کرتے ہیں، وہ بے پرواہ قسم کا ہے، انڈیفرنس ہے، اسے فرق نہیں پڑتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ سوال آپ نے اس سے طریقے سے کرنے ہیں، اس کو اعتماد میں لے کر کرنے ہیں۔ اب میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ آپ کے پاس ہومیوپیتھی علم ہونا بہت ضروری ہے، یعنی جب مریض آ کر آپ کو اپنی علامات بیان کر رہا ہے، اپنا مرض آپ کو بتا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس میعاد کی مینیفیسٹیشن ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ آپ کو آ کے یہ بتا رہا ہے کہ مجھے ٹونسلائٹس ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹونسلائٹس کس میعاد کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر وہ آگے اپنی میوکس میمبرین کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری میوکس میمبرین جو ہے بہت خراب حالت میں رہتی ہیں، چھالے بن جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا میعاد ہے جس میں میوکس میمبرین پورے جسم کی بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں۔ وہ اگر آ کر آپ کو اپنے لیکوریا کے حوالے سے بتا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیکوریا کا جو کلر ہے وہ کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، کس مرض کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اگر وہ آ کر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت جلن ہوتی ہے، میری چیخیں نکل جاتی ہیں اور مجھے بہت شدت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیشاب کی نالی کی تکلیف کس میعاد میں آتی ہیں، جگر کے عوارض جو ہیں وہ کس میعاد میں آتے ہیں۔ کیسے ہم پتہ چلتے ہیں کہ کون سی علامات سورا سے تعلق رکھتی ہیں، کون سی سفلس سے تعلق رکھتی ہیں، کون سی سائیکوسس سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہی بات میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو کہی کہ جب تک آپ ہومیوپیتھی کا مکمل علم نہیں رکھتے، آپ کیس ٹیکنگ نہیں کر سکتے۔ اور میں نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا تھا، پہلے لیکچر کو ریکال کر لیں، میں ریپیٹ نہیں کرتی ہوں۔ ان باتوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کو مریض نے اپنی ساری علامات لکھوا دی، آپ نے کیس ٹیکنگ کر لی، آپ نے جان لیا کہ مریض جو ہے کس میعاد کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، مرض کی وجہ کیا آ رہی ہے، مریض کی انفرادی علامات کیا آ رہی ہیں، مرض کی وجہ کیا بن رہا ہے، آپ نے یہ سب لکھ لیا۔ اب آپ نے علامات کو ترتیب دینا ہے۔ علامات کو ترتیب دینے سے مراد یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہماری ہومیوپیتھک فلسفی کا ٹاپک ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن علامات کو ہم نے سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔ ہیڈنگ کا لا آف کیور کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو دوا کے اثر کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو جو دوا استعمال کروانے جا رہے ہیں، آپ اس کی خصوصیات کا علم ہونا چاہیے۔ لہذا جب آپ کو مریض نے سب کچھ بتا دیا تو پھر آپ اس کی علامات کو ترتیب دیں۔ جب آپ نے مریض سے سوال کرنے ہیں، جب آپ نے مریض سے جو سوال کرنے ہیں، ان میں سب سے پہلا آپ نے جو سوال اپنے مریض سے کرنا ہے وہ آپ نے اس کی خاندانی ہسٹری لینی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ اس کے خاندان میں کسی کو ٹی بی تو نہیں۔ یہاں پر بھی میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، میرے پیشنٹ آئے میرے پاس، خاتون تھیں، وہ علاج کروانے کے لیے آئیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتایا آپ کے خاندان میں کسی کو ٹی بی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے خاندان میں کسی کو ٹی بی نہیں ہے۔ میں نے کہا ننہال میں کسی کو ٹی بی ہو؟ اس نے سوچ کے کہا نہیں، میرے ننہال میں کسی کو ٹی بی نہیں ہے۔ میں نے کہا ددیال میں ہو؟ اس نے کہا نہیں، میرے ددیال میں بھی کسی کو ٹی بی نہیں۔ میں نے کہا ان لاز میں ہو؟ اس نے کہا نہیں، کسی کو ٹی بی نہیں۔ اب ان کی علامات اس طرح کی تھی کہ وہ مجھے ڈاؤٹ پڑ رہا تھا کہ یہ ٹی بی میعاد کی طرف جا رہی ہیں، تو یقیناً ان کے خاندان میں کسی کو ٹی بی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ریپریزنٹیشن میرے سامنے آ رہی ہے۔ میں نے انہیں 2 منٹ دیے، میں نے کہا اچھا آپ ذرا سوچیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے خاندان میں آگے پیچھے کہیں کسی کو ٹی بی نہیں؟ میں نے کہا کسی نانے دادے کو یا ان کے کسی والد کو۔ سوچ کے، اب یقین جانیے یہ میں 100% آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں، سوچ کے مجھے کہتی ہوں ہاں مجھے یاد آیا میرے تو شوہر کو ٹی بی تھی اور یہ بچوں کے چچا کو بھی ٹی بی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں ننہال ددیال میں پیچھے پشتوں تک جا رہی ہوں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے شوہر کو ٹی بی ہے، ان کے دیور کو ٹی بی ہے، تو اگر شوہر کو ٹی بی پائی جا رہی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو اس کی مسز میں، اس کی اولاد میں بھی تو آئے گا۔
لہذا ہمارے لیے خاندانی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے خاندان میں کسی کو ٹی بی تو نہیں ہے، کسی کو دمہ تو نہیں ہے، آپ کے خاندان میں بی پی تو نہیں پایا جاتا، کینسر تو نہیں پایا جاتا۔ یہ ہمارے میعاد کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کازیشن تلاش کرنا بہت ضروری ہے کہ جیسے اگر میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں ہی بتایا تھا، اگر کسی کو پانی سے تکلیف ہے، اگر کسی کو سفرہ سے تکلیف ہے، سفراوی مزاج ہے یا بلغمی مزاج ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھیے، جو لوگ پتھر کوٹتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کو کھانسی کی، ان کو چیسٹ کی بیماریاں آتی ہیں۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ اپنی جوانی میں انہوں نے مختلف کام کیے، تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ صابن بنانے والی فیکٹری میں بھی کام کیا۔ اس صابن بنانے والی فیکٹری میں جب وہ کام کرتے تھے تو سال 1.5 سال انہوں نے وہاں پہ کام کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری زندگی انہوں نے شیونگ کریم استعمال نہیں کی۔ وہ خالی برش کو اپنے چہرے کے اوپر رگڑتے تھے تو ان کے چہرے پر جھاگ بن جاتی تھی، اور وہ جو ہیں شیو کر لیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے، آکوپیشن جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی فیکٹریوں میں کام کرتا ہے، ایسی جگہوں پہ کام کرتا ہے جہاں کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی اس کی جو بیماریاں آ رہی ہیں اس کیمیکل سے ریلیٹڈ آ رہی ہیں۔ تو ہمارے لیے کاز جاننا بہت ضروری ہے، خاندانی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر جب مریض آپ کو اپنی علامات دے چکا تو آپ اس سے پوچھئے کہ اس کے درد کی نوعیت کیا ہے، اس کو درد کس قسم کے آتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ میرے پاس میں اپنی مثال دینے لگی ہوں آپ کو۔ جب میرے پاس پیٹ کے امراض کے مریض آتے ہیں یا میرے پاس کمر کے درد کے مریض آتے ہیں، تو میں خاص طور پر کولک کے پیشنٹ جو میرے پاس آتے ہیں، میں ان سے لازمی طور پر پوچھتی ہوں کہ ان کی درد کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی جب آپ کو درد آتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اس طرح ہوتے ہیں، میں نہیں کہتی ہوں کہ جب درد آتا ہے تو آپ کس پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو کچھ مجھے کہتے ہیں کہ جب درد آتا ہے تو ہم آگے کی جانب جھک جاتے ہیں، اور کچھ مجھے آگے یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بالکل تن کر کھڑے ہو جائیں، بالکل تن کر کھڑے ہو جائیں یا پیچھے کی طرف جانے لگیں، تو ہم اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آگے کی طرف جو جھکنا ہے درد کی حالت میں، یہ کولوسینتھ کو بیان کرتا ہے، اور پیچھے کی جانب جھک جانا یا سیدھا کھڑے ہو جانا یہ ڈائسکوریا کو طلب کرتا ہے۔ اب یقین جانیے، اس ایریکٹ پوزیشن میں سکون آنے کی وجہ سے یا ایریکٹ پوزیشن اختیار کرنے کی وجہ سے میں نے کمر کی تکلیف میں بہت سارے لوگوں کو ڈائسکوریا استعمال کروائی ہے۔ اور ظاہر ہے جب کولک آتا ہے، چاہے وہ مینسٹرل کولک آ رہا ہے، چاہے وہ آپ کو گال بلیڈر کولک آ رہا ہے، یا آپ کو آنتوں کا کوئی کولک آ رہا ہے، پیٹ کے کسی مرض کی وجہ سے آ رہی ہے، کولک آ رہا ہے، تو آپ کی دوائی جو ہے وہ کولوسینتھ بنتی ہے۔ اب یہی بات میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں کہی کہ جب تک آپ ادویہ پر مہارت نہیں رکھیں گے، آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے کریکٹرسٹک سمٹمز کیا ہیں، ان کی موڈیلٹیز کیا ہیں، کس وقت اس دوا میں ایگریویشن پائی جا رہی ہے، کس وقت کمی پائی جا رہی ہے، آپ دوا کا انتخاب کس طرح کریں گے۔ اب جب آپ کو پتہ ہے کہ مریض جب آگے کی جانب جھک رہا ہے درد کی شدت میں، تو آپ نے کولوسینتھ استعمال کرنی ہے۔ جب وہ پیچھے کی جانب جا رہا ہے، آپ نے ڈائسکوریا استعمال کرنی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیس ٹیکنگ کیا کریں گے۔ پھر کمی بیشی جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ نے لازمی طور پر پیشنٹ سے پوچھنا ہے، یہ ہر مرض میں نہیں ہم نے پوچھنا ہوتا۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ کرونک کیسز میں جب ہم کیس ٹیکنگ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز لازمی پوچھنی ہوتی ہے کہ کمی بیشی کس وقت آتی ہے۔ خاص طور پر جو ہمارے گھٹنوں کے امراض ہیں، ہمارے جو جوڑوں کے امراض ہیں، آرتھرائٹس کا مرض ہے، جو ریموٹائڈ کا مرض ہے، اس میں دونوں میعاد ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے سفلس میعاد بھی آ رہا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے سائیکوسس میعاد بھی آ رہا ہوتا ہے۔ دونوں کی مینیفیسٹیشن بہت آپس میں ملتی جلتی ہے۔ اب ہم کس طرح فرق کریں گے کہ ہم نے اینٹی سائیکوٹک میڈیسن دینی ہے یا اینٹی سفلیٹک میڈیسن دینی ہے؟ تو یاد رکھیے، کمی بیشی ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہم نے کس میڈیسن کا انتخاب کرنا ہے۔ سائیکوسس کے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں ان کی علامات میں دن کے وقت زیادتی ہوتی ہے، رات کو پرسکون ہو جاتے ہیں، اور سفلس کی جتنی بھی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں ان میں رات کے وقت تکلیف ہوتی ہے اور دن کے وقت جو ہے پیشنٹ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ لہذا جب آپ نے کمی بیشی کو پوچھنا ہے تو آپ نے لازمی طور پر پوچھنا ہے کہ کن
اوقات میں کمی آ رہی ہے۔ اب کالی کارب ہماری میڈیسن ہے، اس کا ٹائم مخصوص ہے کہ رات 2 بجے کے بعد صبح 3 بجے اس کے مریض کی جو علامات ہیں وہ بہتر میں اس میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر مریض اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ساری رات ٹھیک ہوتا ہوں، جیسے ہی 2 بجتے ہیں 3 بجتے ہیں میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کی میڈیسن جو ہے ٹائم موڈیلٹی کی بنیاد پر کالی کارب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں موڈیلٹی کو بھی آپ نے جاننا ہے اور آپ نے کریکٹرسٹک سمٹم کو بھی جاننا ہے۔ بات پھر وہیں پلٹتی ہے کہ ہومیوپیتھی کو آپ نے جاننا ہے تو آپ نے کیس ٹیکنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کو کسی دوا کے کریکٹرسٹک سمٹمز کا ہی نہیں پتہ، آپ دوا کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ آپ کو پیشنٹ آگے اپنی کمی بیشی بتا رہا ہے، وہ آپ کو اپنی ٹائم موڈیلٹی بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مجھے حرکت سے تکلیف ہوتی ہے، حرکت سے تکلیف نہیں ہوتی، آپ دوا کا کس طرح انتخاب کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ برائنیا کے مریض جو ہیں وہ حرکت سے تکلیف اٹھاتے ہیں، اور رسٹاکس کے مریض جو ہیں وہ جب آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، جیسے ہی حرکت کرنا شروع کرتے ہیں ان کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہی بات پھر سے دہرا رہی ہوں کہ ہومیوپیتھی کا جب تک علم نہیں ہوگا آپ کیس ٹیکنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکچر 20 منٹ کا ہو گیا، انشاءاللہ چوتھے لیکچر میں میں یہ سارا کچھ وائنڈ اپ کر لوں گی، اور اللہ کے حکم سے یہ ہمارا آخری لیکچر ہوگا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جب اس لیکچر کو سنیں گے تو آپ کیس ٹیکنگ کرنا بھی سیکھ جائیں گے، آپ یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ ہم نے کن باتوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ ریٹن میں علامات لینے کا آپ کو فائدہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ کیوں ریٹن میں ہم نے علامات لینی ہے، ہم نے پیشنٹ سے سوال کس طرح کرنے ہیں، ہم نے پیشنٹ کی بات کس طرح سننی ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی۔ باقی نیکسٹ لیکچر میں، جزاک اللہ۔